أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير. पारा 17 सूरह अंबिया आयत नंबर 51 से लेकर 112 तक आज हम इंशाल्लाह दोहराई करेंगे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आयत नंबर 51 वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहु मिन क़ब्ल व कुन्ना बिही आलिमीन. और बिलाशुबा यकीनन हमने दी इब्राहीम को उसकी हदायत उससे पहले और हम थे उसको खूब जानने वाले. इस आयत में मिन क़ब्ल से मुराद कुछ मुफस्सिरीन ने किया है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पहले हदायत अता फरमाई गई. और कुछ मुफस्सिरीन ने इसका मफ़हूम ये लिया है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनके बचपन से ही हदायत फरमा दी गई थी और उनको ऐसी दलीलें, ज़बरदस्त दलीलें अता की गई थी जिनसे वो अपनी कौम को कायल कर सकें. आयत नंबर 52 इज़ क़ाल लिअबीही व क़ौमिही मा हाज़िही तमासील. यहाँ से जिक्र हो रहा है शुरू हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के दरमियान होने वाली कशमकश का तज़किरा हो रहा है. हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद और उनकी कौम से सवाल किया, मा हाज़िही तमासीलुल्लती अंतुम लहा आकिफून. क्या है ये मूर्तियां जिनके लिए तुम लोग इत्तिकाफ किए रहते हो, जिनके लिए तुम मुजाविर बने बैठे हो. इन मूर्तियों का क्या वजूद है, ना ये बोल सकते हैं ना ये सुन सकते हैं, तुम किन की इबादत करने बैठे हो. क़ालू वजदना आबाअना लहा आबिदीन. उन सब ने जवाब दिया कि हमने अपने बाप दादा को ये करते हुए पाया, हमने उनको इनकी इबादत करते हुए पाया, इसलिए हम इनकी इबादत कर रहे हैं. हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको आगे से क्या कहा, बिलाशुबा यकीनन तुम भी और तुम्हारे अबाओ अजदाद भी खुली गुमराही में मुब्तला थे. फी ज़लालिम मुबीन. हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अलल ऐलान उनके सामने हक बात कह दी. क़ालू अजीतना बिल हक़्क़ि अम अंत मिनल लाइबीन. इतनी बड़ी बात सुनने के बाद अपने बाप दादा, जब उन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके बाप दादा को एक गलत करार दे दिया, उनको बातिल करार दे दिया, इतनी बड़ी बात सुनने के बाद वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि क्या तुम ये सच कह रहे हो, मतलब तुम हमारे से कोई मजाक वगैरह तो नहीं कर रहे, ऐसे तफरीह में तो नहीं तुम हमसे ये बात करने लगे हुए. आयत नंबर 56 हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आगे से जवाब दिया, नहीं बल्कि फिल वाक़े तुम्हारा रब वही है जो आसमानों और जमीन का रब है, जिसने उन्हें पैदा किया है और मैं खुद इस पर गवाह हूँ. व अना अला ज़ालिकुम मिनश शाहिदीन. और मैं खुद इस बात पर गवाही देने वाला हूँ. आगे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, वतल्लाहि लअकीदन्ना अस्नामकुम. और अल्लाह की कसम मैं तुम्हारे इन बुतों के साथ जरूर कोई चाल चलूंगा, मैं कोई खुफिया तदबीर करूंगा. कब, बाद आन तवल्लु मुदबिरीन, जबकि तुम सब चले जाओगे पीठ मोड़कर. अब यहाँ पर ये इससे क्या मुराद है, जब तुम चले जाओगे पीठ मोड़कर, कि वहां पर उनका एक रिवाज था, एक जश्न वो मनाते थे जिसमें वो तमाम कौम जो है एक खुले मैदान में इकट्ठे होकर अपने बुतों की पूजा करते थे. अब हुआ कुछ यूं कि जब वो दिन आया तो तमाम लोग, तमाम मर्द, औरतें, बूढ़े, बच्चे, सब जो है वो उस खुले मैदान में चले गए. हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया और जब तमाम शहर खाली हो गया तो आप अलैहिस्सलाम ने एक तैशा उठाया और उनके बुत खाने में घुस गए जहां पर उनके तमाम बुत मौजूद थे. फिर क्या किया, फजअलहुम जुज़ाज़ा, उनको कर दिया टुकड़े टुकड़े. हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तमाम बुतों को तोड़ दिया सवाए कबीर अल्लाहुम, उनके एक बड़े बुत को, उसको आप अलैहिस्सलाम ने छोड़ दिया. किस लिए, लअल्लहुम इलैहि यरजिऊन, शायद कि वो उसकी तरफ रुजू करें. आप अलैहिस्सलाम ने उसको, बड़े बुत को छोड़ दिया और तैशा उस बड़े बुत के कंधे पर रख दिया ताकि जब वो आए और देखें, ये जायजा लें कि तमाम बुत टूटे पड़े हैं लेकिन सिर्फ एक सही सालिम खड़ा है. तो वो जो और फिर जब वो तैशा भी उस बड़े बुत से ही उनको बरामद हो तो फिर वो उससे सवाल करें कि ये क्या, मतलब वो खुद उस चीज को, इसको हम कह सकते हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, कि उनको एक तरह से सबूत मिल जाए कि तैशा भी उनके बड़े बुत के पास है और तमाम बुत टूटे पड़े हैं, तो ये ऐसा किसने किया उनके साथ. हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत हिकमत से उनको एक बात समझाना चाहते थे जिसका हम आगे जिक्र देखते हैं. आयत नंबर 59, जब वो आए और उन्होंने उन सब बुतों को टूटे हुए देखा तो वो चिल्ला उठे, क़ालू मा फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना,
کس نے کیا ہے یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ جس نے بھی کیا ہے انہو لمن الظالمین، یقیناً وہ ظالموں میں سے ہے۔ یہ ان کا جو ایک کہہ سکتے ہیں ان سب کو دیکھنے کے بعد ان کا یہ رویہ اور یہ سب کچھ اپنے بتوں کو، جو چیز ان کو سب سے زیادہ کہہ سکتے ہیں پیاری تھی، جس کی وہ عبادت کرتے تھے، ان کی جب انہوں نے یہ حالت دیکھی تو ان کی جو حالت ہوگی وہ آپ خود امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ کس طرح سے انہوں نے اس کو بیہیو کیا ہوگا۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم، ان میں سے کچھ آدمی بولے، کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو ان کے بارے میں غلط باتیں کرتے سنا ہے۔ کن کے بارے میں؟ بتوں کے بارے میں۔ اور اس کا نام انہوں نے بتایا جسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب ایک شہر میں، ایک قوم میں تمام لوگ ایک ہی کی عبادت کر رہے ہوں، ایک فلو کے ساتھ چل رہے ہوں، اور ایک نوجوان، ایک آدمی ایسا ہو جو ڈفرنٹ ہو، آڈ ون آؤٹ ہو، تو وہ سب کو اس کے بارے میں پتا ہوتا ہے، لہٰذا وہ لوگ اسے جانتے تھے، اور انہوں نے بتایا کہ وہ اس شخص کا نام ابراہیم ہے۔ آیت نمبر 61 آگے سے لوگوں نے کہا قالوا فأتوا به على اعین الناس، لوگوں نے کہا کہ پھر لاؤ اس کو سب کے سامنے۔ کس لیے لاؤ؟ تاکہ وہ گواہی دیں، یعنی جن لوگوں کے سامنے اس نے ایسی کوئی گستاخانہ گفتگو کی ہے ہمارے بتوں کے بارے میں، اس کو سامنے پیش کرو تاکہ یہ لوگ اس کے خلاف گواہی دے سکیں، اسے پہچان لیں، اور پھر اس کے خلاف گواہی دیں، اور پھر اسے ہم کوئی سزا دے سکیں۔ قالوا اانت فعلت هذا، اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سامنے لایا گیا، ان کے سامنے پیش کیا گیا تصدیق کے لیے، تو انہوں نے سوال کیا، اے ابراہیم، کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سب تو نے کیا ہے؟ انہوں نے آگے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ آپ علیہ السلام نے کہا بلکہ یہ ان کے اس بڑے نے کیا ہے، تم پوچھو دیکھو ان سے اگر یہ بولتے ہوں۔ اب جو تیشہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بڑے بت کے کندھے پہ رکھا تھا، وہ اسی بات کو سمجھانے کے لیے تھا، وہ اسی وقت کے لیے تھا کہ وہ ان کو یہ کہہ سکیں کہ اپنے اس بڑے بت سے پوچھو جس کے پاس یہ تیشہ ہے کہ یہ حال ان کے ساتھ کس نے کیا ہے۔ اب یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انداز اپنایا، اسے توریہ کا انداز کہا جاتا ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں سمجھتے تھے کہ میری اس بات کو یہ لوگ سمجھ لیں گے، اور وہ لوگ بھی خوب جانتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کیوں کہی ان سے، اور وہ صرف اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور سوچنے پر مجبور ہو جائیں، اور آخر کار حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس مقصد پہ کامیاب ہو گئے۔ فرجعوا الی انفسہم، بس انہوں نے اندر ہی اندر سوچا، خود کلامی کرنے لگے، ان کے ضمیر نے ان کو آواز دی کہ یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہ تو بات بالکل درست ہے، ظالم تو تم خود ہو جو ان بے جان بتوں کو معبود سمجھتے ہو، جو نہ خود بول سکتے ہیں، نہ اپنا دفاع کر سکتے ہیں، نہ بتا سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ حال کس نے کیا۔ چنانچہ وہ اپنے آپ کو اندر ہی اندر قائل کر چکے تھے۔ ثم نکثوا علی رؤوسہم، پھر وہ اپنے سروں کے بھل اوندھے منہ گرد اپنے سروں پر، یعنی ان کی عقل اوندھی ہو گئی۔ انہوں نے ایکسیپٹ تو کر لیا تھا دل ہی دل میں کہ ہم غلط ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام حق پر ہیں اور وہ ٹھیک بات کر رہے ہیں، لیکن پھر کیا کرنے لگے؟ ڈیفینڈ کرنے لگے اپنی جاہلانہ حمیت کے ہاتھوں، ان کی عقلیں جو ہیں وہ اوندھی ہو گئیں، اور اپنے ان بے جان بتوں کا دفاع کرنے لگے، اور ان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہم اس سے پوچھیں؟ بلا شبہ تم یقیناً جانتے ہو کہ یہ نہیں بول سکتے۔ خود اپنے منہ سے انہوں نے اقرار کر لیا، ایکسیپٹ کر لیا کہ بے شک یہ نہیں بول سکتے۔ اب ان کے پاس کوئی دلیل نہیں بچ رہی تھی، اب ان کو کوئی دلیل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا دلیل دیں۔ قال افتعبدون من دون اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سنتے ہی انہیں کہا تو کیا تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو پوجتے ہو، ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ تمہیں کچھ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں حق پر دلیل ان کے سامنے رکھ دی۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، اف ہے تم پر بھی اور تمہارے ان معبودوں پر بھی جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہو، بہت افسوس ہے تمہارے پر۔ افلا تعقلون، کیا تم ابھی بھی عقل سے نہیں کام لیتے؟ قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم، اب جب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اپنی دلیلیں رکھ دیں
اور دیکھ لیا کہ اب کوئی صورت بن نظر نہیں آتی تو انہوں نے ایک فیصلہ کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف چال چلی. یہ اصل میں بات یہ تھی کہ انسان جب دلیل دینے سے لاجواب ہوتا ہے تو پھر اس کے پاس دو آپشنز ہوتے ہیں, یا تو نیکی اسے گھسیٹ لیتی ہے یا بدی اس پر غالب آ جاتی ہے. ان لوگوں کے کیس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان قوم کی کیس میں ان لوگوں کو بدبختی نے گھیر لیا, اور جب یہ اپنی دلیلیں دے کر اس سے دل میں قائل ہو کر عاجز آ گئے تو پھر ان سب نے آپس میں مل کر مشورہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کر ان کی جان لے لیں یا ان کو دھمکائیں تاکہ ہمارے بتوں کی کچھ عزت رہ جائے, کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو سب کے سامنے وہ ان کا پول کھول چکے تھے. لہٰذا انہوں نے کہا کہ جلا ڈالو اسے اور مدد کرو اپنے معبودوں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے. انہوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا, چنانچہ انہوں نے آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ تیار کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا. آیت نمبر 69. اب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیسے مدد کی؟ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا, اے نار, اے آگ, تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا ابراہیم علیہ السلام کے لیے. یہاں پر یہ نقطہ قابل غور ہے کہ دیکھا جائے تو آگ اس وقت تک ٹھنڈی نہیں ہو سکتی, اس وقت تک بجھ نہیں سکتی جب تک اس میں ہم کوئی فائر ایکسٹنگوشر جیسے واٹر یا کچھ بھی ہم ایسی چیز ڈالیں جو آگ کو بجھا دیں. جب تک ہم ایسا نہ کریں تو آگ نہیں بجھ سکتی. اور اگر ہمارے پاس ایسا ہو کہ یہ جو سارے چینجز ہم کہتے ہیں فزیکل اور کیمیکل چینجز, یہ اگر ہمارے پاس کانسٹنٹ نہ ہو, لائک فار ایگزامپل ایک ٹائم پہ ہم کہیں ہمارے پاس آگ پانی سے بجھ رہی ہے, ایک پر نہیں بجھ رہی, اگر ایسا ہو تو ہمارے پاس یہ سائنس اور ٹیکنالوجی ان کا کوئی وجود ہی نہ ہو. اس سب کا وجود صرف اسی لیے ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی فزیکل اور کیمیکل چینج ہے وہ کچھ ٹائم وہ کانسٹنٹ ہوتا ہے. لائک فار ایگزامپل ہم دیکھیں, سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سن جو ہے وہ ایسٹ میں رائز ہوتا ہے اور ویسٹ میں غروب ہو جاتا ہے. تو یہ ہمارے پاس ایک کانسٹنٹ چیز ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگ کا ٹھنڈا ہو جانا, اور جو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جا اور ساتھ ہی سلامتی والی ہو جا, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ تھا. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے سمندر کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ایسا بنا دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کراس کر لیا. وہ ان کے لیے ایک ہموار سڑک بن گئی, اس کے اوپر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی لوگوں کے ساتھ گزر گئے. اس کے بعد وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ, ان سب لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف چال چلی. انہوں نے ان کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی کہ انہیں آگ میں جلا دینے کی دھمکی دی. انہوں نے ڈال دیا کہ شاید وہ اس پر وہ ڈر جائیں اور یہ سب کچھ دیکھ کر وہ اپنی جان ان کو پیاری ہو اور وہ توبہ کر لیں, ہمارے بتوں کو پوجنے لگ جائیں. لیکن ایسا بالکل نہیں ہوا. ان سب کو وہ سب جو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف کر رہے تھے وہ انہیں الٹی پڑ گئی اور وہ ان سب میں ناکام ہو گئے. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالِمِينَ, ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو, لوط علیہ السلام کو بچا کر اس سرزمین کی طرف لے گئے جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھیں سب جہان والوں کے لیے. دراصل حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے, اور حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے. تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے شام کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو حضرت لوط علیہ السلام بھی آپ کے پاس تھے. تو یہاں پر جو اس بستی کی طرف, اس زمین کی طرف جس سے ہم نے برکت دی سے مراد فلسطین ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے شام گئے اور پھر شام سے فلسطین گئے, اور اس سفر میں حضرت لوط علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے. آیت نمبر 72, وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق, اور ہم نے اس کو اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے, اور یعقوب علیہ السلام اس پر مزید. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام جیسے پوتے عطا فرمائے. وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ, اور ان سب کو ہم نے صالح بنایا, نیک بنایا, سب نیکوکاروں میں سے تھے. اور ہم نے بنایا انہیں امام جو ہدایت دیتے تھے ہمارے حکم سے, یعنی لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے, ان کی رہبری کرتے تھے, اور ہم نے ان کی طرف وحی کی نیک کام کرنے, نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی
اور وہ سب کے سب ہماری بندگی کرنے والے تھے. یہاں سے تذکرہ شروع ہو رہا ہے کچھ انبیاء کا، ان کی خوبیوں کا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح ان کی قوموں سے نجات دی. اور یہاں پر ان سب کا ذکر قصص النبیین کے طور پر ہو رہا ہے، نبیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. نیکسٹ آیت نمبر 74. اور لوط علیہ السلام کو ہم نے حکم اور علم عطا فرمایا، یعنی انہیں حکم سے حکمت، فہم اور قوت فیصلہ عطا فرمایا. ایسا ان کے پاس طاقت تھی کہ وہ بڑے سے بڑے پرابلمز کا بھی آرام سے فیصلہ کر لیتے تھے. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي، اور ہم نے نجات دی اس کو ایک ایسی قوم سے، ایسی بستی سے جو گندے کام کرتی تھی، یعنی وہ برائیوں میں ملوث تھی. بے شک وہ برے لوگ تھے، بہت نافرمانی کرنے والے. ہم جانتے ہیں قوم لوط جو تمام قوموں سے بدترین برائیوں میں مبتلا تھی، اس قوم سے حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نکالا. وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے داخل کیا اسے اپنی رحمت میں، یقیناً وہ نیک لوگوں میں سے تھا. آیت نمبر 76. وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ، اور نوح کو جب اس نے پکارا اس سے پہلے تو ہم نے دعا کی تھی. اور نوح علیہ السلام کو بھی ہم نے نجات دی. کب؟ جب اس نے دعا کی تھی اس سے پہلے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کی، تو ہم نے نجات دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو بہت بڑے کرب سے. حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، رب انی مغلوب فانتصر، کہ پروردگار میں تو مغلوب ہو گیا ہوں، بس تو ہی اب میری مدد فرما. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی رحمت سے نجات دی تھی، اور ان کو اپنی، اور ساتھ ان کے گھر والوں کے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت میں داخل کیا تھا اور ان کی نافرمان قوم کو غرق کر دیا تھا. آیت نمبر 77. وَنَصْرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے مدد کی تھی اس قوم کے مقابلے میں جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، یقیناً وہ بہت برے لوگ تھے، تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ جو ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، جب ان کا بیٹا بھی اس طوفان کی زد میں آ گیا تھا. آیت نمبر 78. اور داود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو بھی یہی نعمت عطا فرمائی جب وہ ایک کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، جب اس میں گھس گئی تھیں کچھ لوگوں کی بکریاں، اور ہم ان کے فیصلے کے وقت وہاں موجود تھے. اب یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ کسی شخص نے اپنی کھیتی میں بڑی محنت سے فصل تیار کی ہوئی تھی، لیکن کسی دوسرے قبیلے کی، کسی دوسرے شخص کی بکریوں کے ریوڑ نے کھیت کی تمام فصل تباہ کر دی، برباد کر دی. تو یہ سارا مقدمہ، یہ ساری جو پرابلم تھا، یہ پہنچا حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں. اب جب حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں پہنچا تو وہاں حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ایک شہزادے کی حیثیت سے موجود تھے. تو اگلی آیت میں، آیت نمبر 79 میں ذکر کیا جا رہا ہے، تو ہم نے فہم عطا کر دیا اس فیصلے کا سلیمان علیہ السلام کو. اللہ تعالیٰ نے اس مقدمے کا ایک حکیمانہ سا حل حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذہن میں ڈال دیا. اور ہر ایک کو ہم نے حکم اور علم عطا کیا تھا، اور ہم نے مسخر کر دیا تھا داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو جو تسبیح کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی مسخر کر دیا تھا، اور یہ سب کچھ کرنے والے ہم ہی تھے. اب جو پچھلی آیت سے اور اس آیت کے شروع میں ذکر کیا گیا وہ اس مسئلے کا، تو اس کا حل یہ نکالا گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے بتایا کہ یہ جو بکریاں جو عارضی طور پر جنہوں نے سارا کھیت کو کھا لیا، وہ کچھ وقت کے لیے، ٹیمپرری ٹائم پیریڈ کے لیے اس کو دے دی جائیں جس کا کھیت برباد ہوا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ ان سے اس کے دودھ وغیرہ سے کچھ فائدہ اٹھا لے. تو دوسری طرف بکریوں کے مالک کو حکم دیا گیا کہ وہ اس کھیتی کو دوبارہ تیار کرے، اس میں ہل چلائے، بیج ڈالے، اور جتنی اس پر محنت ہوتی ہے وہ اس پر دوبارہ کرے. پھر جب فصل پہلے کی طرح تیار ہو جائے گی تو اس کھیت کو جو ہے وہ اس کے مالک کی سپورٹ کر دیا جائے گا، اور وہ بکریوں کو اس کے مالک کی طرف، ان کے مالک کی طرف سپورٹ کر دیا جائے گا. تو یہ ایک بہت حکیمانہ سا فیصلہ تھا جس میں دونوں کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا تھا. اس کے بعد ذکر کیا گیا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات عطا کیے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز بہت پیاری تھی، بہت خوبصورت تھی، اسی لیے آج تک لحن داؤدی کا ذکر ہم اپنے ضرب المثل میں کرتے ہیں. اور حضرت داؤد علیہ السلام اپنی دلکش آواز میں جب زبور کی تلاوت کرتے تھے تو آپ کی آواز میں پہاڑ بھی آ کر آپ کی آواز میں ملاتے تھے، اپنی آواز ساتھ ملاتے تھے، اور اڑتے ہوئے پرندے بھی ایسے مواقع پر ان کے ساتھ شریک ہو جاتے تھے. تو ان سب میں کس کا ہاتھ تھا؟ کسی انسان کی پرسنل صلاحیتوں کا؟ نو. وَكُنَّا فَاعِلِينَ. اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ہی عجائبات تھے.
وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ، اور ہم نے انہیں تمہارے لیے لباس کی صنعت سکھائی تاکہ وہ تمہیں بچائیں تمہاری جنگ سے، تو کیا تم شکر گزار بنتے ہو؟ ہاں، لباس سے مراد کون سا میرا لباس ہے؟ جنگ کا لباس، زرہ جسے کہتے ہیں۔ زرہ جو ہے گویا وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی ایجاد ہی ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ لوہا ان کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا، انہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہنر سکھایا تھا۔ تو جنگ کے دوران جو زرہ تھی، لوہا نرم کرنے سے جو حضرت داؤد علیہ السلام بناتے تھے، وہ جنگ کے دوران مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی تھی، وہ انہیں نیزوں سے بچاتی تھی، وہ ان کے لیے ایک حفاظتی تدبیر کے طور پر کام کرتی تھی۔ آیت نمبر 90، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفًا، آگے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر، اور ہم نے مسخر کر دیا تھا سلیمان علیہ السلام کے لیے تیز چلنے والی ہوا کو، جو اس کے حکم سے چلتی تھی اس سرزمین کی طرف کہ جس میں ہم نے برکت عطا کی تھی، اور ہم تمام چیزوں کا علم رکھنے والے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا معجزات عطا فرمائے، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور شیاطین میں سے بھی، ہواؤں کے ساتھ ساتھ شیاطین میں سے بھی ہم نے مسخر کر دیے تھے، جو اس کے لیے سمندروں میں غوطہ خوری کرتے تھے، اور وہ اس کے علاوہ بہت سے دوسرے کام بھی کرتے تھے، اور ہم ہی ان پر نگران تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں کو، ہواؤں کو مسخر کر دیا تھا، اور جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے سمندروں میں غوطے لگاتے تھے، اور ان کی تہوں سے جا کر موتی اور دوسری فائدے کی چیزیں نکال کر لاتے تھے۔ اور یہ سب جو جن، ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے تابع تھے، یہ سب ہماری ہی قدرت کا کمال ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی یہ سب معجزات تھے۔ آیت نمبر 83، حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر، اور ایوب پر بھی ہمارا فضل ہوا جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے بہت زیادہ تکلیف پہنچی ہے، اور تو تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ حضرت ایوب علیہ السلام بھی ایک جلیل القدر نبی تھے، اور حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر بہت زیادہ مشہور ہے، اسی لیے صبر ایوب بھی ہم ضرب المثل میں استعمال کرتے ہیں۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام نے بہت لمبا عرصہ بیماری میں گزارا، لیکن کبھی کوئی شکوہ شکایت، کوئی جزا فضا کچھ اپنی زبان پر نہیں لائے، صرف اللہ تعالیٰ سے صبر و شکر ہی کرتے رہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، اور ان کی جو تکلیف تھی، جو بیماری تھی جس میں وہ مبتلا تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے ان سے دور کر دی، اور ہم نے اسے عطا کیے ان کے گھر والے۔ ان کی دراصل بیماری کچھ ایسی تھی کہ ان کے زخموں پھوڑوں سے بدبو آتی تھی، جس کی وجہ سے ان کے گھر والے تک ان کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کی بیماری دور کی، بلکہ ان کے گھر والے، ان کے اہل خانہ بھی ان کو واپس لوٹا دیے۔ آگے کیا ان کو عطا فرمایا؟ اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی اپنی طرف سے خاص رحمت کے طور پر، اور تاکہ نصیحت یاد دہانی ہو عبادت کرنے والوں کے لیے، اور لوگ بھی ان کی رحمت، مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مزید پہلے سے زیادہ رحمتیں ان پر عطا فرمائیں۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ، اور اسی طرح اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام پر بھی ہم نے اپنا فضل کیا، وہ سب صابرین میں سے تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے داخل کیا ان سب کو اپنی رحمت میں، بے شک یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے، بے شک یہ سب نیکوکاروں میں سے تھے۔ وَذَنُّونَ، النون کسے کہا جاتا ہے؟ مچھلی کو، تو وَذَنُّونَ، اور مچھلی والے، اذ ذهب مغاضبا، اب یہاں پر کس کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام کو مچھلی والے بھی ذنون، ان کو یہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ کس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا تھا۔ یہ واقعہ کس طرح ہے کہ جہاں پر جیسا ذکر کیا گیا، اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیہ فنادى في الظلمات۔ اب یہاں پر اس طرح ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بت پرستی سے روکا اور حق کی طرف بلایا، بار بار ان کو دعوت دیتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، لیکن ان کی قوم نے ان کی کوئی بات نہ مانی۔ آخر کار اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب کا فیصلہ ہو گیا۔ اس موقع پر حضرت یونس علیہ السلام نے غصے میں آ کر
جذباتی ہو کر ان کو عذاب کی خبر دی اپنی قوم کو اور وہاں سے چلے گئے۔ اب یہاں پر یہ حضرت یونس علیہ السلام سے غلطی ہوئی کہ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت آنے سے پہلے ہی وہاں اپنی بستی چھوڑ دی، اپنی قوم چھوڑ دی اور وہاں سے چلے گئے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ باقاعدہ اجازت کے بعد جو ہے وہ اپنے نبی کو اجازت ہے کہ الاؤڈ ہے کہ وہ وہاں سے جائیں، لیکن وہ پہلے چلے گئے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر یہ پکڑ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ مچھلی نے ان کو کھا لیا، لیکن پھر انہوں نے فوراً توبہ کی۔ فنادیٰ فی الظلمات، مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نہیں ہے کوئی معبود تیرے سوا، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ہوں ظالموں میں سے۔ ہمارے لیے بہت بڑا سبق، کوئی غلطی سرزد ہو جائے فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اپنے آپ کا فوراً انالیسس کریں، کہاں پر میں نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا ہوگا، کہاں پر میرے سے غلطی ہوئی ہے، اور فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں۔ آیت نمبر 88، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فوراً دعا قبول کی تو ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی اور اسے غم سے نجات دی، اور اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں اہل ایمان کو۔ اور ساتھ ہی ذکر کر دیا اہل ایمان کا کہ کوئی بھی اہل ایمان ایسا کرے تو ہم اس کی دعا قبول فرماتے ہیں، اسے اس کی مشکل سے آزاد کرتے ہیں۔ اور زکریا علیہ السلام کو جب اس نے پکارا اپنے رب کو، پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور یقیناً تو ہی بہترین وارث ہے۔ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، بہت خوبصورت دعائیں، انبیاء کی دعائیں ہمیں ان آیات میں مل رہی ہیں۔ آگے آیت نمبر 90، وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور اسے یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا، اور اس کی بیوی کو اس کے لیے صحت مند بنایا۔ یقیناً انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جو بھلائی کے کاموں میں بہت جلدی کرتے ہیں، دوڑتے ہیں نیکیوں کی طرف، اور ہمیں پکارتے تھے رغبت اور خوف سے، اور وہ سب ہمارے سامنے عاجزی اختیار کرنے والے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے جو ان پر رحمتیں کی، ان پر اپنی کرم نوازی کی، یہ اس وجہ سے کی کہ وہ نیکیوں کی طرف دوڑتے تھے، وہ نیکیوں میں دیر نہیں کرتے تھے۔ آیت نمبر 91، اب ان تمام انبیاء کے ذکر کے بعد ذکر کیا جا رہا ہے حضرت مریم علیہ السلام کا، اور وہ خاتون جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، تو ہم نے اس میں پھونک دیا اپنی روح سے، اور ہم نے اسے اور اس کے بیٹے کو ایک نشانی بنا دیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو حرف کن سے ہوئی اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور ہم نے اسے اور اس کے بیٹے کو ایک نشانی بنا دیا تمام جہان والوں کے لیے، ایک معجزہ، ایک نشانی ان کو بنا دیا گیا۔ ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ، یقیناً یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے، یعنی امت ابراہیم علیہ السلام، امت اسماعیل، امت موسیٰ، امت عیسیٰ اور امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام انبیاء کی امتیں بنیادی طور پر ایک ہی دین کی پیروکار تھیں، اسی لیے انہیں امت واحدہ کہا گیا ہے، یعنی ایک ہی امت۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ، اور میں تمہارا رب ہوں، بس تم لوگ میری عبادت کرو، میری ہی بندگی کرو۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، اور انہوں نے اپنے معاملے اور اب آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، اور وہ متفرق ہو گئے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے فرقہ واریت میں وہ پڑ گئے، اور انہوں نے اپنے قرآن وہ ٹکڑوں ٹکڑوں میں کر لیا۔ کوئی فرقہ قرآن کے کچھ حصے کو مانتا ہے، کچھ حصے کو نہیں، اور کوئی کسی کو درست سمجھتا ہے، کسی کو غلط، سب فرقہ واریت میں پڑ گئے۔ لیکن آخرکار کلن الینا راجعون، سب کے سب ہماری طرف لوٹائے جائیں گے، سب کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ تو جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا اور وہ مومن ہوگا، فلا کفران لسعیہ، کتنی سیٹسفائنگ سی بات ہے کہ جس نے یہ دو کنڈیشنز مان لی، ایمان لے آیا اور نیک اعمال کیے، تو پھر اس کی ان نیک اعمال کی، اس کی کوشش کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اس کی وہ ضائع نہیں کیے جائیں گے اس کے اعمال، اور ہم اس کے لیے اس کے اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اور حرام ہے ہر اس بستی پر جس کو ہم نے ہلاک کیا کہ وہ لوٹ آئیں، اب وہ لوٹنے والے نہیں ہے۔ جن بستیوں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا فیصلہ ہو جاتا ہے، وہاں کے لوگ نبی یا رسول کے آنے کے بعد بھی کفر و شرک سے لوٹنے والے
نہیں ہوتے. اس آیت کا ایک مفہوم یہ کیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان پر اتمام حجت کے لیے رسول تو بھیج دیتا تھا، لیکن اس کو خوب معلوم تھا کہ کفر و شرک سے ان لوگوں کے رجوع کرنے اور ایمان لانے کا کوئی امکان نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ پہلے سے معلوم ہوتا تھا، لیکن ان کو اپرچونٹی پرووائڈ کی جاتی تھی تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں. آیت نمبر 96، یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجوج اور وہ ہر اونچائی کے اوپر سے پھسلتے ہوئے چلے جائیں گے. اس سے پہلے ہم ذکر پڑھ چکے ہیں سورہ کہف میں یاجوج اور ماجوج کا، کہ یہ وہ ایک قوم ہے جو ذوالقرنین جو تھا بادشاہ، اس کی طرف سے تعمیر شدہ دیوار کے پیچھے بند تھے. اس دیوار کی وجہ سے یہ حملہ آور نہیں ہو سکتے تھے، لیکن قیامت کے قریب یہ قوم ہر طرف سے، یہ یاجوج اور ماجوج کی قوم ہر طرف سے دوڑتے ہوئے آئیں گے اور زمین میں فساد برپا کریں گے. وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، اور قریب آ لگے گا وہ سچا وعدہ، تو اس وقت کافروں کی نگاہیں پتھرا جائیں گی. ایسا آبزرو کیا گیا ہے کہ انتہائی خوف کی وجہ سے انسان کی آنکھ جو ہے وہ موو کرنا بھول جاتی ہے، لائک اس کی آنکھ کی موومنٹ نہیں ہوتی، وہ سٹل ہو جاتی ہے. تو کفار اور مشرکین کی قیامت کے دن ایسی کیفیت ہوگی. فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا یا ویلنا قد کننا فی غفلت من ھذا، ہائے افسوس ہم پر، ہائے بربادی ہم پر، ہم تو اس کی طرف سے غفلت میں ہی رہے، ہم تو اس دن کی طرف سے غفلت میں رہے، بلکہ ہم خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے. یعنی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تمام خبریں مل چکی تھیں، ہدایت ہماری طرف، اس سے ہمیں ہدایت کی تبلیغ کی گئی، لیکن ہم خود اپنے آپ کو غفلت میں ڈالے رہے. یقیناً تم لوگ جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو سب جہنم کا ایندھن بنو گے، تمہیں اس میں پہنچ کر رہنا ہے، تم اس میں داخل ہو کر رہو گے. اگر یہ واقعی معبود ہوتے تو اس جہنم میں داخل نہ ہوتے اور وہ سب کے سب اس میں ہمیشہ رہیں گے. اس میں ان کے لیے کیا ہوگا؟ چیخنا ہوگا، چلانا ہوگا، اور اس میں کچھ سن نہیں سکیں گے. آیت نمبر 101، ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون، یقیناً وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے پہلے ہی بھلائی کا فیصلہ ہو چکا ہے وہ اس سے دور رکھے جائیں گے. جہنم کی سختیاں، یہ چیخنا چلانا، ان سب سے کون لوگ محفوظ ہوں گے؟ جنہوں نے دنیا میں نیک اعمال کیے اور ان کے لیے جنت کا فیصلہ ہو چکا ہوا. لا يسمعون حسیسها، اور اس کی آہٹ تک نہیں سنیں گے، جہنم کی آہٹ تک انہیں محسوس نہیں ہوگی، اور اس میں جسے چاہیں گے ان کے دل اپنی دل پسند خواہشوں میں رہیں گے. جنت میں وہ اپنے جو چاہیں گے، جس کی خواہش کریں گے وہ انہیں مل جائے گا. وہ بڑی گھبراہٹ انہیں پریشان نہیں کرے گی، اور فرشتے ان سے ملاقات کریں گے. یعنی قیامت کے دن کی سختیاں، قیامت سے پہلے کی سختیاں، یہ سب انہیں کچھ پریشان نہیں کرے گا. یہ سب کی سختیوں کا سامنا صرف انہی لوگوں کو کرنا ہوگا جنہوں نے دنیا میں نیک اعمال نہیں کیے. اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تو اس دن سکون اور اطمینان سے جنت میں داخل ہوں گے. ان کو موت اتنی پرسکون آئے گی کہ انہیں کوئی پریشانی، کوئی تکلیف برداشت نہیں کرنی پڑے گی. اور اس دن فرشتے ان کو ملیں گے اور ان سے کہیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہیں جو تمہیں عطا کیے گئے ہیں. ان کی ان کی قدر افزائی ہوگی، انہیں ان کی مہمان نوازی کی جائے گی، اعلیٰ درجے کی مہمان نوازی کی جائے گی. انہیں کہا جائے گا یہ ہے وہ دن جس کا تم وعدہ کیے گئے تھے. جس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے جیسے لپیٹا جاتا ہے کاغذوں کا تمار، جیسے فولڈ کیا جاتا ہے کتابوں کے سکرولز کو، پیپرز کے سکرولز کو، جیسے ہم نے پہلی مرتبہ ابتدا کی تھی ویسے ہی ہم اس کا اعادہ کریں گے، اسے دوبارہ پیدا کریں گے. یہ وعدہ ہمارے ذمہ ہے، یہ ہم ضرور کر کے رہیں گے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، اور ہم نے لکھ دیا تھا زبور میں نصیحت کے بعد کہ اس زمین کے وارث ہوں گے ہمارے نیک بندے. اب یہاں وراثت کے دو امکانی صورتیں ہیں. ایک یہ کہ قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ کا دین پوری دنیا پر غالب آ جائے اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی حکومت روئے زمین پر قائم ہو جائے، اور یوں وہ پورے ملک اور پوری دنیا کے وارث بن جائیں. دوسری صورت یہ ہے کہ قیامت قائم ہونے کے بعد اس زمین کو ہی جنت میں بدل دیا جائے اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اس جنت کے، اس زمین کے وارث ہوں.
تو اگر دوسرے مفہوم کو دیکھا جائے تو اس کے مطابق یہاں پر زمین سے مراد جنت کی زمین ہوگی. ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، یقیناً اس میں ایک بڑی خبر ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والوں کے لیے، اور نہیں ہم نے بھیجا آپ کو مگر رحمت بنا کر سب جہان والوں کے لیے. ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف کسی ایک طبقے یا صرف انسانوں کی طرف نہیں بھیجا، بلکہ تمام جہان والوں کے لیے، ہر مخلوق کے لیے آپ کو ہم نے رحمت بنا کر بھیجا. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کو بتا دیجئے کہ میری طرف تو یہی وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود بس ایک ہے، انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون، تو کیا تم فرما برداری کرنے والے ہو؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، پھر اگر یہ لوگ منہ موڑ لیں تو کہہ دیجئے کہ میں نے تو تم سب کو یکساں طور پر خبردار کر دیا ہے، میں نے تم سب کی طرف برابر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا ہے، اپنی طرف سے حجت تمام کر دی ہے، اور میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور. یہ لوگ جو تم سے سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، کہ جو وہی تم سنا رہے ہو یہ عذاب یہاں پر کب آئے گا، تو تم ان کو کہہ دو کہ میں تمہیں کوئی فکس ٹائم یا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں دے سکتا. وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ، میں نہیں بتا سکتا کہ وہ قریب ہے یا وہ دور ہے. قیامت کے وقوع پذیر ہونے کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. یقیناً وہی جانتا ہے بلند آواز سے کہی گئی بات کو بھی، اور اسے بھی جانتا ہے جسے تم چھپاتے ہو. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور میں نہیں جانتا شاید کہ یہ جو تاخیر ہو رہی ہے تم پر ابھی فوراً جلدی عذاب نہیں بھیجا جا رہا، تمہارے لیے اس میں کوئی آزمائش ہو اور کچھ مدت تک تمہیں فائدہ اٹھانے کی مہلت دی جا رہی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں کچھ عرصہ مزید دے رہے ہو کہ شاید تم لوگ پلٹ آؤ اور شاید تم لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا پروردگار اب حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے. کفار کی اتنی زیادہ ان کا ظلم و ستم اور ان کے انکار کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کر کے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب آخری فیصلہ آ جانا چاہیے، اور ہمارا رب رحمان ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے ان باتوں کے خلاف جو تم بنا رہے ہو. اب یہاں پر یہ جو آیت کا آخری حصہ ہے اس میں مخاطب مشرکین مکہ ہیں. گویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین مکہ کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں کی مخالفت، ہٹ درمی اور سازشوں کے خلاف میں اپنے پروردگار سے ہی مدد طلب کر سکتا ہوں، وہی مہربان ہے، وہی مجھ پر مدد فرمائے گا. اور میری دعوت کے خلاف، میرے پیروکاروں کے خلاف جو تم اپنے کئی برس سے جو تم رویہ تم لوگ اختیار کیے ہوئے ہو وہ اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے، وہ یقیناً ہماری مدد فرمائے گا اور تم لوگوں کو تمہارے کرتوتوں کی قرار واقعی سزا دے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے تم لوگوں کے ان اعمال کو دیکھ رہا ہے اور وہ تم لوگوں کی پکڑ ضرور کرے گا. یہاں پر جی ہمارا لیسن ختم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو انبیاء کی خوبصورت اعمال کی نقش قدم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے سے آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. میرے سے پڑھنے میں، سمجھنے میں کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.